बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने अपने शोहर को जानबूझकर अपनी भाभी के पास भेजा था। मैं अपनी भाभी का सच जानना चाहती थी कि आखिर वो किस तरह मर्दों का इलाज करती हैं। जब से मुझे उनके इलाज का तरीक़ाकार पता चला था, मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और उनके इलाज से जो कुछ हो रहा था वो भी नाकाबिले यकीन था। जब पड़ोस वाली खाला हमीदा ने भी मुझे भाभी के इलाज को लेकर वही बात बताई जो मैं कुछ लोगों से पहले भी सुन चुकी थी, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इस राह से पर्दा उठाकर रहूँगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फ़ैसला मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। मैंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मेरी भाभी किस तरह मर्दों का इलाज कर रही थी। मेरा नाम रुबीना है। मेरी शादी को 8 महीने होने वाले थे। हमारे माँ बाप बहुत पहले फौत हो चुके थे। मैं और मेरा भाई एक दूसरे का आसरा थे। भाई ने ही मेरी शादी करवाई थी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन अपने भाई की तन्हाई का सोचती तो उदास हो जाती। भाई की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने भाई के घर रहने के लिए चली आई थी। मैंने सोचा था कि भाई से शादी की बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अब अमरीन को रुखसत करवा कर घर ले आए, क्योंकि वो बचपन से ही भाई के नाम पर बैठी हुई थी। लेकिन मुझे मेके आए पहला ही दिन था, मेरा भाई सारा दिन पता नहीं कहाँ गुजार कर रात को घर लौटा तो वो तन्हा नहीं था, बल्कि उसके साथ एक औरत थी जो चादर ओढ़ी हुई थी। भाई उसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो मैं हैरत से भाई के साथ आने वाली औरत को देखने लगी। हमारा खाला के सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं था। तो भाई इतनी रात को किसे घर लाया था? भाई के चेहरे के तासुरात बहुत अजीब हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत डरे हुए हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। भाई ने बताया कि ये औरत उनकी बीवी है और भाई ने कुछ देर पहले ही उस औरत से शादी की है। मुझे लगा कि भाई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि भाई तो मेरी खाला की बेटी अमरीन से बहुत मोहब्बत करते थे। उन दोनों की मंगनी बचपन से हुई थी। तो फिर ये औरत कौन थी और भाई अचानक से इससे शादी करके उसे क्यों हमारे घर लाए थे? मुझे लगा कि शायद कोई बहुत खूबसूरत औरत होगी और इसीलिए भाई अमरीन को छोड़कर इसे रुखसत करवा कर ले आए होंगे। मैं भी अपने ससुराल से 2-4 दिन रहने के लिए भाई के पास आई थी, इसीलिए मुझे भाई के मामलात के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपने चेहरे से चादर हटाई तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो एक गहरे रंग की सेहतमंद औरत थी जिसके चेहरे पर पूरी तरह छाइयाँ पड़ी हुई थी और उसे देखकर मैं पहली ही नज़र में खौफज़दा हो गई थी। मैंने एक नज़र अपने जवान खूबसूरत भाई पर डाली तो मुझे लगा कि शायद भाई का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, जो मरीन जैसी खूबसूरत और जवान लड़की को छोड़कर इस बड़ी उम्र की औरत को रुखसत करवा कर लाया है। मेरी शादी के बाद भाई बिल्कुल तन्हा हो गया था और मैं यही सोचकर रहने के लिए भाई के पास आई थी कि भाई और अमरीन की शादी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन भाई ने तो मुझ पर आसमान गिरा दिया था। भाई कहने लगे कि तुम्हारी भाभी का नाम सलमा है और ये एक मशहूर हकीमा है। आज से ये इसी घर में ही रहेंगी और घर के बाहर वाले कमरे में मैं इसका मतलब बनवा दूंगा। तुम भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, मैं भाभी का कुछ ज़रूरी सामान ले आता हूँ। ये कहकर भाई तो घर से बाहर निकल गए, लेकिन मैं भाभी को देखकर अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी। मुझे अपनी जगह से हिलता ना पाकर भाभी ने भारी भरकम मर्दाना सी आवाज़ निकाली और कहने लगी, मुझे मेरे कमरे में भी ले जाओगी या यहीं बुत बनी खड़ी रहोगी? मैं जो अभी तक उनकी सूरत देखकर हैरान थी, उनकी आवाज़ सुनकर तो मुझे वाकई अपना भाई कोई जहनी मरीज़ मालूम होने लगा, जो उस जवान उम्री में ऐसी औरत को अपने लिए पसंद करके लाया था। लेकिन भाई का चेहरा बता रहा था जैसे उन्होंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी खौफ में आकर की हो। मैंने भाभी को भाई के कमरे में पहुंचा दिया और ख़ुद भाई के लिए खाना तैयार करने लगी, क्योंकि भाई शाम से घर से बाहर था और अभी लौट कर आया था। मुझे लगा था कि वो दोस्तों में गया है, लेकिन वो तो मेरे लिए भाभी ही लेकर आया था। मैं खाना पका कर निकली तो भाई वापस आ चुका था और घर के सहन में मसरूफ़ था। मैंने भाई को आवाज़ दी और पूछा कि इतनी रात को सहन में क्या कर रहे हैं, पहले खाना खा लें। भाई कहने लगे, तुम्हारी भाभी के सामान को ठिकाने लगा रहा हूँ। उनका सांस फूल रहा था। मैं फ़ौरन उनके पास गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो सहन में बहुत सारे खरगोश छोड़ रहे थे। इतने सारे खूबसूरत सफ़ेद खरगोश देखकर
جہاں میں خوش ہوئی وہیں حیران بھی ہوئی کہ بھابھی کے سامان میں کیا صرف یہ خرگوش تھے، اور اتنے سارے خرگوش کا بھابھی کیا کریں گی؟ میں نے اشتیاق سے بھائی سے پوچھا کہ کیا بھابھی کو خرگوش بہت زیادہ پسند ہے؟ تو بھائی میری شکل دیکھ کر عجیب سا مسکرائے اور کہنے لگے نہیں، تمہاری بھابھی کو تو خرگوش سے نفرت ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہا کہ جب انہیں نفرت ہے تو پھر اتنے سارے خرگوش کیوں پالے ہوئے ہیں، اور یہ جو گندگی کریں گے اسے کون صاف کرے گا؟ بھائی ان خرگوشوں کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ خرگوش تمہاری بھابھی کے علاج میں کام آتے ہیں اور ان کی صفائی میری ذمہ داری ہے، تم فکر نہیں کرو، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ بھابھی کیا جانوروں کی حکیمہ ہے جو خرگوشوں سے علاج کریں گی؟ میری بات سنتے ہی بھائی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دبی آواز میں کہنے لگے کہ اپنی بھابھی کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، تمہاری بھابھی کو اگر کوئی بات بری لگی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تنگ آ کر بھائی سے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ نے اس عورت سے شادی ہی کیوں کی؟ اچھی خاصی امرین آپ کی منگ تھی، اب ہم خالہ کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ہم سے ہر تعلق توڑ دیں گے امرین کے نام پر۔ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میرا بھائی کسی تکلیف میں ہو اور مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتا ہو۔ میں پورے 4 مہینے بعد بھائی کے پاس رکنے کے لیے آئی تھی اور سوچا تھا کہ اپنے بھائی سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، ان کی اور امرین کی شادی کی تاریخ طے کروں گی اور جلدی ان کی زندگی میں خوشیاں اور رونق ہوگی، لیکن یہاں پہنچ کر تو میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ بھائی نے تو پہلے ہی میرے لیے بھابھی کا انتظام کر رکھا تھا اور مجھے ایسا جھٹکا دیا تھا کہ میں ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ بھابھی نہ صرف عمر میں بھائی سے بڑی تھی بلکہ کسی لحاظ سے بھی ان کی کوئی جوڑی نہیں تھی۔ میں نے بھائی بھابھی کے کمرے میں ہی ان کا کھانا پہنچا دیا اور خود اکیلے بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگی۔ اب میرا یہاں مزید رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں یہاں جس ارادے سے آئی تھی اب وہ کام تو ہونا نہیں تھا، اس لیے میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ بھائی بھابھی کی نئی شادی تھی اور میں ان دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سہیل کو فون ملایا اور کہہ دیا کہ وہ صبح سویرے ہی مجھے لینے کے لیے آ جائے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے کہ میں 4 دن کے لیے گئی تھی، اتنی جلدی کیوں لوٹ کر آ رہی ہوں؟ میں نے انہیں سرسری طور پر بھائی کی شادی سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بھی چونکا دینے والی تھی، کیونکہ میرا بھائی بہت ہی سیدھا سادہ تھا اور اس سے پسند کی شادی کی امید ہمیں ہرگز بھی نہیں تھی۔ صبح جب سہیل مجھے لینے کے لیے آئے تو بھابھی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھابھی سہیل کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ملی تھی اور یہ سن کر کہ میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ سارا راستہ سہیل نے مجھ سے بھابھی کے حوالے سے سوال پوچھتے رہے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی؟ مجھے تو خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس خاندان سے ہے اور بھائی کو کہاں ملی تھی۔ بھائی نے راتوں رات ان سے شادی کیوں کی اور امرین جسے وہ بہت پسند کرتے تھے اسے کیسے بھول گئے؟ میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی لیکن دل و دماغ میکے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائی کو کسی دن گھر بلا کر بھابھی کے حوالے سے سکون سے بات کروں گی، لیکن وہ موقع آنے سے پہلے عجیب و غریب باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں جنہیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری خالہ 2 دن بعد ہی میرے گھر چلی آئی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک جھگڑا کھڑا کر دیا تھا کہ میں نے اور میرے بھائی نے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور خدا کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میں نے خالہ کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ مجھے بھی بھائی کی شادی کے بارے میں ان کی شادی کے بعد ہی علم ہوا، لیکن خالہ تو یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ساس کے گھر جا کر ان کے آگے بھی اتنا رونا ڈالا تھا کہ میری ساس بھی مجھے آج کل عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے سارے سسرال میں میری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میری ساس جب بھی ملنے کے لیے ہمارے گھر آتی وہ بھابھی کے حوالے سے عجیب و غریب طرح کے سوال شروع کر دیتی۔ تمہاری بھابھی کون ہے؟ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تمہارا بھائی اسے کہاں سے اٹھا کر لایا ہے؟ اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھتی۔ میں سب سے منہ چھپا کر ایسے اپنے گھر میں بیٹھ گئی تھی جیسے سارا قصور میرا ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھائی کے پاس جا کر ان سے پوچھوں گی کہ آخر اس شادی کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت میں یہی سوچ کر گھر سے نکلی اور جب اپنے بھائی کے دروازے پر پہنچی تو حیران رہ گئی، کیونکہ بھابھی کے مطب کے باہر صاف لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں صرف مردوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پوری رازداری کے ساتھ۔ یہ پڑھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابھی آخر ایسی کون سی حکیمہ ہے جو عورتوں کا علاج نہیں کر سکتی۔
اور مردوں کا بھی ایسا کون سا علاج کرتی ہیں جنہیں رازداری کی ضرورت پیش آتی ہے؟ میں گھر میں داخل ہوئی تو بابی اپنے مطب والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے کوئی مرد بیٹھا تھا، وہ اس کے ساتھ مصروف تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے خرگوش کا گوشت کھانے کے لیے دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں 3 انڈے بھی تھے۔ میں حیرت سے بابی کے عجیب و غریب علاج کو دیکھنے لگی جو کم سے کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ بابی اسے علاج کا طریقہ اور تفصیل سمجھا رہی تھی۔ میں اندر آ کر بیٹھ گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی بھائی اندر نہ آیا تو میں نامراد واپس لوٹ آئی، لیکن سارا راستہ یہی سوچتی رہی خرگوش کے گوشت اور انڈوں سے کون سا علاج ہوتا ہے۔ بھائی نے پتہ نہیں کہاں اس مصیبت کو ہمارے سر لا کر مسلط کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں سہیل کی ماں کی نظروں میں بھی بری بن گئی تھی، اور میری جیٹھانی اور دیورانی بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میں اپنے سسرال گئی تو اسی وقت میری دیورانی بازار سے لوٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک الگ ہی قصہ سنایا۔ وہ بڑے مزے لے لے کر میری ساس کے سامنے کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی تو جس مرد کا علاج شروع کر دیتی ہے اس کی بیوی اسی رات گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ آخر ایسا بھی کون سا علاج ہو رہا ہے جو عورتوں سے برداشت ہی نہیں ہو رہا؟ اپنی دیورانی کی باتیں سن کر میں شرم سے زمین میں گر گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی باتوں میں کتنی سچائی تھی، لیکن جو بھی تھا میری بھابھی کی وجہ سے ہماری بدنامی ضرور ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون لگایا تو میرے بھائی نے میرا فون بھی نہ اٹھایا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بھائی تو راتوں رات بدل گیا تھا، اس کی شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سن لی تھی کہ میری بھابھی کا علاج بہت ہی عجیب ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید اتفاق سے ایسا ہو، لیکن میری ساس کو بھی کچھ عورتوں نے آ کر یہ بات بتائی تو مجھے بھی لگنے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھابھی کے علاج کی سچائی جاننے کے لیے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ بھابھی کے پاس جائیں اور ان سے علاج کروائیں۔ سہیل کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تمہاری بھابھی میرا چہرہ پہچانتی ہے۔ میں نے سہیل سے کہا کہ وہ ماسک لگا لے اور کسی صورت بھابھی کے سامنے ماسک نہ ہٹائے، بھابھی کو ہرگز بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میری بات مان کر سہیل بھابھی کے پاس چلے گئے، اور جب 1 گھنٹے بعد لوٹ کر آئے تو ان کے ہاتھ میں 3 انڈے تھے۔ خرگوش کا گوشت بھابھی نے انہیں کھلا کر بھیجا تھا، جسے انہوں نے بہت مشکل سے اپنا چہرہ چھپا کر کھایا تھا۔ بھائی کہنے لگے تمہاری بھابھی تو بہت اچھی حکیمہ معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف بہت اچھی طرح بات کی بلکہ انڈے کھانے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ انڈے کھانے سے مردانہ کمزوری میں کمی ہوگی اور جسم کے درد میں بھی بہت فرق پڑے گا، اور بھابھی نے خاص کر یہ بھی کہا ہے کہ بیوی بہت زیادہ خوش ہوگی۔ میں نے سہیل کو سختی سے کہا کہ انہیں یہ انڈے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سہیل کہنے لگے کہ بھلا انڈے کھانے سے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے وہ 3 انڈے کھا لیے اور میرے ساتھ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سہیل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گہری نیند لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھی بلکہ میں رات کی اس پہر کہاں تھی مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ ایک اندھیرا سا کمرہ تھا جہاں میں پریشان حال بیٹھی یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ اور جب میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی انجان جگہ پر بھی، جہاں شاید میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک عجیب سا لمبا چوڑا مرد کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ سلمہ کے ہوتے ہوئے ہمارا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کے منہ سے اپنی بھابھی کا نام سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، یعنی میرا یہاں ہونا میری بھابھی کی وجہ سے تھا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں یہاں تک کیسے آئی ہوں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ آدمی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اب تو تمہیں سکون سے ہمارے پاس ہی رہنا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے غصے میں کہا کہ میرا شوہر مجھے تلاش کر رہا ہوگا تو مجھے واپس میرے گھر بھجوا دو، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تمہیں کبھی تلاش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر فرار ہوئی ہو۔ وہ کچھ دن تمہاری یاد میں روئے گا اور پھر تم پر مٹی ڈال دے گا۔ اب تمہارا اصل ٹھکانہ یہاں ہے۔ میں جان گئی تھی کہ میری بھابھی کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے اور عورتوں کے غائب ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی اور میرا بھائی کیوں خاموش تھا؟ میں جان نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوال پوچھتی یا کوئی ہنگامہ کھڑا کرتی، اس آدمی نے میرے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا اور میں دوبارہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرا بھائی میرے سامنے کھڑا تھا۔
جسے دیکھ کر میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے روتے ہوئے پوچھا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ ہی ایسا کر دیا۔ میرا بھائی کہنے لگا فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کچھ پولیس والوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ سہیل کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میرے بھائی اور سہیل نے مل کر مجھے اس قید خانے سے آزاد کروا لیا تھا۔ میں سہیل کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ سہیل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بھائی کے گھر لے آیا تھا اور یہاں آ کر بھائی نے مجھے ایک ایسی سچائی سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی نے بھابھی سے بہت مجبوری میں شادی کی تھی۔ دراصل میرا بھائی کچھ دنوں سے بیمار تھا اور اپنے دوست کے بتانے پر وہ بھابھی کے پاس علاج کے لیے چلا گیا تھا، لیکن اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھابھی کس طرح علاج کرتی ہے۔ بھابھی نے ہر مریض کی طرح بھائی کو بھی ہر گوشت کا گوشت کھلایا اور 3 انڈے کھانے کے لیے دیے، جسے بھائی نے اسی طرح کھا لیا جیسے بھابھی نے بتایا تھا۔ وہ انڈے کھانے کے بعد بھائی کی طبیعت بہت زیادہ عجیب سی ہو گئی اور بھائی بہت زیادہ گہری نیند سو گئے۔ دراصل بھابھی کالے جادو کا علم رکھتی تھی اور وہ تینوں انڈے اور خرگوش کا گوشت ان کی پڑھائی کیے ہوئے تھے۔ وہ گوشت کھلا کر بھابھی نہ صرف مردوں کو اپنے بس میں کر لیتی بلکہ وہ انڈے کھانے کے بعد مرد وہیں سب کچھ کرتے جو بھابھی چاہتی تھی۔ بھابھی ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہ گروہ غیر شادی شدہ جوان مردوں کی نازیبا ویڈیوز حاصل کرتا تھا اور انہیں بازار میں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، اور شادی شدہ مردوں کو بھابھی اپنے کالے جادو سے گہری نیند سلا دیا کرتی اور ان کی بیویوں کو اسی گندے کام کے لیے اغوا کر لیا جاتا تھا۔ بھابھی نے بھائی کو بھی اپنے جادو کے اثر میں اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ان کی ویڈیوز بھی حاصل کر سکیں، لیکن بھابھی کو بھائی سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ بھائی بہت جوان خوبصورت تھا، اس لیے انہوں نے بھائی کی ویڈیوز فروخت کرنے کی بجائے انہیں بلیک میل کر کے ان سے شادی کر لی۔ ویسے بھی بھابھی کو اپنا پرانا علاقہ چھوڑ کر کسی نئی جگہ جانا تھا کیونکہ وہاں بھابھی کے کالے کارناموں کی شہرت پھیلنے لگی تھی۔ بھائی نے بہت مجبوری میں بھابھی سے شادی کی تھی، جبکہ بھابھی کسی بھی طرح نہ ہی بھائی کے لائق تھی اور نہ ہی بھائی کو ان سے محبت تھی۔ ان کے دل میں ہمیشہ سے مرین کی محبت رہی تھی۔ بھائی بھابھی کے آگے بے بس اور لاچار تھے، اس لیے وہ نہ صرف بھابھی کو رخصت کر کے گھر لے آئے بلکہ انہیں مطلب بھی کھول کر دیا۔ بھائی جانتے تھے کہ بھابھی کیسا گندا کام کرتی ہیں، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کی وجہ سے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن جب سہیل کو وہ انڈے کھا کر گشی تاری ہوئی اور صبح اٹھنے پر میرا وہ خط ملا جس کے تحت میں کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ انہیں تو پہلے ہی میری بھابھی کے کارناموں کا علم ہو چکا تھا اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں کسی اور کے ساتھ فرار ہو ہی نہیں سکتی۔ سہیل نے خاموش بیٹھنے کی بجائے فوراً میرے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ بھائی کو تو پہلے سے ہی بھابھی کے بارے میں سب معلوم تھا، اس لیے انہوں نے بھابھی پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے آزاد کروائیں، لیکن بھابھی صاف مکر گئی کہ انہیں میرا کوئی علم نہیں۔ پہلے بھائی اپنی عزت کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن جب بات میری عزت پر آئی تو وہ خاموش نہ رہ سکا اور انہوں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی۔ پولیس نے نہ صرف بھابھی کو گرفتار کیا بلکہ ان سے کچھ ہی گھنٹوں میں سارا سچ اگلوا لیا۔ بھابھی کا پورا گروہ گرفتار کر لیا گیا اور میرے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی عورتوں کو بازیاب کروا لیا گیا تھا جن کے شوہر انہیں بد کردار جان کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس والوں نے بتایا تھا کہ میری بھابھی ایک غیر ملکی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور یہاں کی تمام ویڈیوز باہر ملکوں میں $1000 میں فروخت کی جاتی تھیں۔ یہ بھابھی کے کالا جادو کا نتیجہ تھا جو ان کے چہرے پر اس قدر سیاپن اور پھٹکار برستی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو عجیب سی چمک تھی اس کی وجہ مجھے اب سمجھ نہیں آئی تھی۔ بھائی اور میں مل کر خالہ کے گھر چلے گئے اور میں نے نہ صرف ان سے معافی مانگی تھی بلکہ انہیں پورا سچ بتا کر دوبارہ سے امرین کا رشتہ بھی مانگ لیا تھا۔ خالہ دوبارہ بھائی اور امرین کا رشتہ جوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اب امرین نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو خالہ خاموش ہو گئی۔ ہم نے سادگی سے بھائی اور امرین کی شادی کروا دی۔ آج وہ دونوں ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ سلمہ نے نہ جانے کتنے مردوں کا گھر اجارا ہوگا، کتنے ہی لوگ اپنی بیویوں کو بد کردار سمجھ بیٹھے ہوں گے، اور وہ ساری ویڈیوز جو اب تک سلمہ نے اس گروہ کو فروخت کی تھی وہ پتہ نہیں دنیا کی کس کس حصے میں دیکھی جا چکی ہوں گی۔ اکثر مرد اپنی بیماریوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے مطلب پر جایا کرتے ہیں جہاں نہ تجربہ کار حکیم نہ صرف ان کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں بلکہ انہیں دوسری بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ مرد بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اس میں نہ ہی چھپانے والی کوئی بات ہے اور نہ ہی شرمندہ ہونے والی۔ کسی صحیح ڈاکٹر سے ہی اپنے مسائل کا علاج کروانا کسی بھی مرد کے حق میں بہتر ہے۔ ایسے دھوکے باز حکیموں اور ڈاکٹروں سے ہوشیار رہیں۔
جن کے پاس نہ ہی کوئی ڈگری ہے اور نہ ہی تجربہ، لیکن وہ آپ کی زندگی سے کھیلنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔